अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, जुम्मा मुबारक। प्रोग्राम सुबह का सितारा, मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ ख़ान। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर व आफ़ियत से हैं, अच्छी सेहत में हैं। नाज़रीन, जब हम नमाज के बाद दुआ करते हैं तो हम अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, अपने प्यारों के लिए दुआ करते हैं, अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, जो लोग हमें अज़ीज़ होते हैं हम उनके लिए दुआ करते हैं, हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करे, इस मुल्क पे कभी किसी की बुरी नज़र ना पड़े, बुरा साया ना पड़े, हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो। और नो डाउट कि जिस तरह का वक्त चल रहा है, अल्लाह ताला की ही ज़ात है जिसने हर इंसान के ऊपर एक पर्दा रखा हुआ है, और ये पर्दा आई विश, मेरी दुआ है कि ये उसी तरीके से कायम रहे। तो जब हम अपने मुल्क के लिए दुआ करते हैं, अपने मुल्क के लोगों के लिए दुआ करते हैं, अपने मुआशरे की हम बात करते हैं और अल्लाह की ज़ात के आगे हाथ उठाते हैं, तो हम अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं। हम अपने मुल्क को फलता फूलता देखना चाहते हैं, हम अपने लोगों को सिविलाइज्ड देखना चाहते हैं, उनको तहज़ीब याफ्ता देखना चाहते हैं, उनको पढ़ा लिखा हम देखना चाहते हैं। और जब भी हम किसी मुआशरे की, मुल्क की तरक्की की बात करते हैं तो उसमें जो नौजवान होते हैं उनका जो किरदार है, उनकी जो अहमियत है, वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। क्योंकि कोई भी माशरा, कोई भी मुल्क, वहाँ की जो पहचान होती है वो वहाँ के जवान होते हैं कि उनमें कितना टैलेंट है, वो कितने बाशऊर लोग हैं। और जब हम शऊर की बात करते हैं तो नो डाउट हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हमारे जो तालीमी इदारे होते हैं, उनका तो एक बहुत बड़ा हाथ होता ही है बच्चों को बाशऊर करने में, उनकी तरबियत करने में। लेकिन पहला हाथ किसका होता है? उस घर का होता है जहाँ पे वो परवान चढ़े होते हैं, वालिदैन का होता है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम इसकी अहमियत पर, इसके असर पर आज बात करें कि जब हम एक बड़े पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में कुछ बेहतरी हो, तो उसकी शुरुआत आपको कहाँ से करनी है? उसकी शुरुआत आपको अपने घर से करनी है, अपनी औलाद की तरबियत से करनी है। और जब औलाद की तरबियत की बात आती है तो अल्लाह ताला ने वालिदैन के कुछ फ़राइज़ रखे हुए हैं और बच्चों के हुकूक रखे हुए हैं। तो इस पर मैं बात समझती हूँ करना बेहद ज़रूरी है। तो आज जनाब हमारा यही टॉपिक होगा प्रोग्राम का, बच्चों के हुकूक के हवाले से, वालिदैन के फ़राइज़ के हवाले से। हमारे साथ जो शख्सियत इन कॉन्वर्सेशन है जनाब, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, नन अदर देन हर जुम्मे को हम एक टॉपिक लेके आते हैं, बड़ी अच्छी तफसीलन गुफ्तगू उस पर करने के लिए जनाब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है डॉक्टर तारिक शरीफ सादा साहब, जो कि सीरत स्कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, बात हो रही है बच्चों के हकूक़ के हवाले से और वालिदैन के फ़राइज़ के हवाले से। क्या समझते हैं आपके आगाज़ आज के इस मौजू का हम कहाँ से लेके चलें कि वालिदैन का क्या फ़राइज़ हैं और बच्चों के कौन से ऐसे हकूक़ हैं जिनसे हम शायद वाकिफ़ नहीं हैं? इसमें रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम, सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और आज का उन्वान भी बड़ा मानी खेज़ है, और सच्ची बात यह है कि अगर मुआशरे में इस उन्वान के तहत जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं और दीन रहमत के अंदर जो इसकी निस्बत और ताल्लुक़ से हिदायत और रहनुमाई मौजूद है, अगर उसे हम वाक़तन अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना शुरू कर दें तो बहुत जल्द ये मुआशरा जो है खुशगवार एहसास से महकना शुरू हो जाए, और ज़िंदगियाँ जो हैं, हमारी ज़िंदगियाँ भी आसान हो जाएँ और हमारे बाद आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी एक बेहतर ज़िंदगी और बेहतर माहौल जो है वो फराहम किया जा सकता है। दीन रहमत जो है, जब हम हिदायत और रहनुमाई के लिए उसकी तरफ तवज्जो करते हैं तो हमें इस एक खुशगवार एहसास जो है वो मुअत्तर करना शुरू कर देता है। और वो ये है कि ये एक ऐसा दीन फितरत है जो अपने अंदर हर तरह की जो इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उनको मलहूज़ रखते हुए अहकामात जारी करता है। दीन इस्लाम से पहले तक जितने महज़्ज़ब मुआशरे थे और निस्बतन जदीद मुआशरे थे, बाशऊर मुआशरे थे, उन्होंने किसी न किसी दर्जे पे लोगों को अपने हुकूक की आगाही जो है वो तो अता की और हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करना सिखाया और हुकूक के लिए लड़ना सिखाया। लेकिन ये एक ऐसा खूबसूरत निज़ाम हयात है जो पहले इंसानों को अपने फ़राइज़ के बारे में आगाह करता है और फिर उसके बाद हुकूक के बारे में आगाह करता है, और इसकी बुनियाद और जवाज़ ये फ़राहम करता है कि हकीकत में जो किसी एक शख्स के हुकूक हो सकते हैं वो असलन किसी और शख्स के फ़राइज़ हुआ करते हैं। अगर मुआशरे में मौजूद हर फ़र्द और इज्तमाही तौर पर मुआशरा एक दूसरे से हुकूक मांगने की बजाय अपने फ़राइज़ जो हैं उनकी अंजामदही शुरू कर देगा तो मेरे ख़्याल में ये जो हुकूक और फ़राइज़ का सफ़र है ये बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अभी आपने ख़ुद बड़ा खूबसूरत इसका आगाज़ किया, अपने सरनामा कलाम में कहा कि वो जो बच्चों के हुकूक हैं बुनियादी तौर पर वो वालिदैन के ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ हैं। और आप ये देखें कि उमूमी तौर पर हमें जो दीन की निस्बत से गुफ्तगू सुनने को मिलती है उसके अंदर हमें वालिदैन के हुकूक तो बहुत बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं, उनकी तरफ तवज्जो
توجہ دلائی جاتی ہے، اور اس سے کون ذی شعور انکار کر سکتا ہے کہ یقیناً والدین کا مقام اور منصب اتنا اہم ہے کہ اللہ نے جہاں جہاں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اپنی عبادت کے فوراً بعد جس بات کا حکم دیا ہے وہ والدین کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن یہی دین جتنی توانائی کے ساتھ والدین کے حقوق پر بات کرتا ہے، اتنا ہی بچوں کی حقوق یعنی والدین کی ذمہ داریوں پر بھی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، ان کی زندگی کے اندر اس کے حوالے سے بڑے نمایاں حوالے اور ہدایت پر مبنی جو علامات ہیں، استعارے ہیں، وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام حیات لے کر آئے، اس میں بچے کے پیدائش کے بعد کے حقوق تو ایک طرف ہیں، پیدائش سے پہلے بھی اس کے کچھ حقوق متعین کر دیے گئے ہیں، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ دین ایک انسان کے دنیا میں آنے اور اس کی زندگی کو آسان بنانے اور اس کی زندگی کو ایک نفع بخش زندگی بنانے کی، جس کی زندگی اس کے لیے بھی نفع بخش ہو، اس کے گرد و پیش کے لیے بھی، اور اس کے بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے بھی وہ نفع بخش ہو سکے، اس زندگی کو قائم رکھنے کے لیے، اس کے تانے بانے جو ہیں انہیں استوار کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ اس کی پیدائش کے بعد اس کے حقوق جو ہیں ان کو وضع کرتا ہے، بلکہ پیدائش سے پہلے کے کچھ حقوق جو ہیں وہ بھی بیان کرتا ہے۔ یعنی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دلی ہوئی زبان سے ہم تک یہ بشارت پہنچی، حضور نے فرمایا کہ باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آئندہ آنے والی اولاد کے لیے ایک اچھی اعلیٰ اخلاق اور کردار والی ماں کا انتخاب کرے۔ یعنی آپ تصور کیجئے یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ بندے کے پیدائش سے پہلے، اس کی دنیا میں آنے سے پہلے کس اعلیٰ درجے کی نظافت اور لطافت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، کس دور بینی کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ یعنی آغاز کار کیا جا رہا ہے کہ جس ماں کی کوکھ سے اس نے جنم لینا ہے، اس کا انتخاب جو ہے، اس کا انتخاب جو ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نہ کیا جائے، اس کا انتخاب اس کے مال و دولت، اس کے مال اسباب کی وجہ سے نہ کیا جائے، حتیٰ کہ اس کے خاندان اور اس کی جو ایک لیگسی ہے اس کی وجہ سے بھی نہ کیا جائے، بلکہ حضور نے فرمایا یہ ساری باتیں بھی ٹھیک ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ عرفہ بات یہ ہے کہ نکاح میں عورت کا انتخاب جو ہے وہ اس کے اعلیٰ کردار کی بنیاد پر کیا جائے۔ اب یہ اعلیٰ اخلاق اور کردار کا انتخاب اس لیے کہ تاکہ اس بچے کی تربیت کا سفر بہت آسان ہو جائے گا کہ جینیٹیکلی وراثت میں اس کو ماں کی نسبت سے بہت ساری خوبیاں جو ہیں وہ اس کی زندگی کے اندر اس کے لاشعور میں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور آج دنیا بھر کے ماہرین نفسیات ہمیں یہ بات بتاتے ہیں، اور بچوں کی تربیت پر، پیرنٹنگ پہ جو لوگ کام کرنے والے ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ماں اور باپ کی جو خوبیاں ہوا کرتی ہیں انہیں بچوں کے لیے اختیار کرنا یعنی عادات میں سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جو آگے خون کے ذریعے سے، دودھ کے ذریعے سے اولادوں کے اندر سفر کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جب عملی زندگی میں جب انہیں ان ساری خوبیوں پر تربیت دی جاتی ہے تو عام بندوں کی نسبت، عام بچوں کی نسبت وہ بچے بہت جلدی اس خیر کو قبول کرتے ہیں، اور ان کی زندگی میں اس خیر پر قائم رہنا بھی آسان ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو اس نیکی کو، اس اچھی عادت کو جو ماں کے اندر موجود ہوتی ہے، باپ کے اندر موجود ہوتی ہے، اس اچھی ماں اور باپ کی جو عادات ہیں انہیں یعنی ان بچوں تک پہنچانا آسان ہوتا ہے، سمجھانا آسان ہوتا ہے، اختیار کرنا آسان ہوتا ہے، اور اس سے ایک درجہ آگے جا کے جینیٹیکلی یہ بھی ایک برکت آ جاتی ہے ان کے اندر والدین کی یعنی اچھے اور باکردار ہونے کی وجہ سے کہ ان خوبیوں پر قائم رہنا ان بچوں کے لیے زندگی بھر آسان ہو جاتا ہے۔ ایک تو پہلے دین نے یہ بات کہی، پھر یہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک صحابی جو ہیں وہ اپنی زوجہ کے ساتھ سواری ان کے پاس ہے اور وہ ساتھ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور زوجہ جو ہے وہ ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہے، اور وہ جو شخص جو ہیں وہ جو صحابی ہیں وہ اپنی سواری کے اوپر سوار ہیں، اور جو خاتون ہے اس نے اپنے سر کے اوپر یہ جو گھاس ہوتی ہے اس کی ایک پنڈوکلی جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے اور جب آ کے پوچھا تو وہ خاتون جو ہے اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ حضور نے پوچھا کہ کیا سبب ہے، تو بتایا گیا کہ یہ خاتون جو ہے یہ امید سے ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے اس صحابی سے کہا کہ یہ خاتون جس مرحلے سے گزر رہی ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ اپنے گھر میں موجود ہو، کجا یہ کہ تم نے اسے زندگی کے تقاضوں کے مطابق اپنے ساتھ مشقت میں ڈال رکھا، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ تم سواری پر اور یہ ساتھ پیدل چل رہی ہے۔ حضور نے سارے عمل کو اتنا ناپسند فرمایا کہ وہ صحابی جو تھے وہ خود نیچے اترے، اپنی خاتون کو وہاں بٹھایا، اور وہ جو بوجھ تھا وہ اپنے سر کے اوپر رکھ لیا۔ تو گویا جیسے ہی اولاد کے آثار پیدا ہوں
یعنی والدین میں سے بالخصوص میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شوہر ہے اس کی ذمہ داری ہے، یہ اس بچے کے لیے، اس بچے کی حفاظت کے لیے میں سمجھتا ہوں خاتون کی تکریم اور تعظیم تو اپنی جگہ ہے ہی ہے کہ بطور شریک حیات اس کا جو احترام ہے اور اس کے لیے فیسیلیٹیشن کرنی ہے یا اس کے لیے زندگی میں آسانی پیدا کرنی ہے، وہ ذمہ داری اپنی جگہ ہے. لیکن جیسے یہ امید پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد یعنی ایک نئی روح جو ہے وہ دنیا میں آنے کے امکانات پیدا جیسے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہی اس کے حقوق میں یہ بات شامل ہو گئی ہے کہ اب اس کی والدہ کی ایکسٹرا آرڈینری کیئر کی جائے. یعنی یہ والدین کی والد کی طرف سے بھی کی جانی چاہیے، اور بڑی ذمہ داری سے میں سیرت کے ایک ادنا طالب علم کے طور پر اپنے سامعین و ناظرین کو عرض کرنا چاہوں گا کہ جو شوہر ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے، اور دونوں جو گھرانے ہیں خاص طور پر سسرال اور جو میکہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ان دونوں کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی نہ کسی انداز میں اس خاتون کے لیے آسانی پیدا کی جائے، کیونکہ یہ اب صرف اس ایک خاتون جو ہے اس کے لیے آسانی پیدا نہیں کرنی ہے، بلکہ یہ وہ آئندہ آنے والا جو بچہ ہے اس کا مستقبل اور اس کی آسانی، اس کی صحت، وہ بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے. تو یہ بھی دین نے ایک حقوق کے اندر شامل کیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب میں نے کہیں پڑھا، میں نے کہیں جانا کہ جو والدین اپنے بچوں کو پہلا تحفہ دیتے ہیں وہ ان کو ایک اچھے نام کے صورت میں دیتے ہیں جو کہ میننگ فل ہونا چاہیے، جس کے معنی ہونے چاہیے. اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ ذرا تھوڑی سی گفتگو اور اویر ہے، کیونکہ آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ تھوڑے سے نئے نئے ناموں کا رجحان جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ہمارے ہاں ایک بڑا المیہ پیدا ہو گیا، آپ نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی کہ ہم ایک جدید نام کے اس میں کہ یہ نام پہلے سے موجود نہ ہو، اس زوم کے اندر، اس خواہش کے اندر بہت سارے بے معنی لا یعنی نام جو ہے نا وہ رکھ لیتے ہیں. مجھے اکثر تقریبات میں جب لوگ اپنے بچوں سے ملواتے ہیں اور میں ان سے نام پوچھتا ہوں تو وہ بچے اپنا کوئی نیا اور نسبتاً غیر مانوس نام مجھے جب بتاتے ہیں اور میں ایک طالب علم کے طور پہ ان سے پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ کے نام کا مطلب کیا ہے، تو یقین مانیے نہ اس بچے کو اس نام کا مطلب پتہ ہوتا ہے، نہ والدین کو اس نام کا مطلب پتہ ہوتا ہے جو انہوں نے رکھا ہوتا ہے بڑے ذوق شوق سے. میں ان سے پوچھتا ہوں کس تحریک پر آپ نے اس کو رکھا، کس بنیاد پر اس کو رکھا، تو وہ کہتے ہیں جی کہ بس ذرا نیا نام ہونا چاہیے. حالانکہ نام کا جو معاملہ ہے یہ صرف ایک معاشرتی جو ہے وہ رواج نہیں ہے، یہ سماج کا تقاضا نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ اچھا نام رکھنا والدین کی ذمہ داری میں شامل ہے اور بچے کے اولین حقوق میں سے ایک حق ہے کہ ماں باپ اس کے لیے ایک اچھا نام تجویز کریں، کیونکہ نام جو ہے وہ اس شخصیت کا پورا ایک حوالہ ہوا کرتا ہے، تعارف ہوا کرتا ہے. اور ایک ماہرین نفسیات کی روح سے یہ صرف دنیا کے لیے اس بچے کا تعارف نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس بچے کے لیے خود بھی اپنی ذات کا تعارف اس کا نام ہی ہوا کرتا ہے. اچھے ناموں سے جب بچوں کو پکارا جاتا ہے تو یقیناً سماعت کے حوالے سے ان تک ایک خوشگوار احساس پہنچ رہا ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس اعلیٰ درجے کا انتظام انصرام فرمایا. اس حق کو انجام دہی کے دوران کیسا نفیس ایک نقطہ عطا فرما دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین کو نہ صرف یہ چاہیے کہ وہ اچھا نام رکھیں، بلکہ یہ چاہیے کہ اچھے نام سے پکاریں. اس کا بڑا ایک مانوی جو ایک اس کی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر بچوں کے نام تو بڑے بھاری بھرکم رکھ دیے جاتے ہیں، بڑے مقدس نام رکھ دیے جاتے ہیں، بڑے عظمت والے برکت والے نام رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن روزمرہ زندگی کے اندر انہیں نک نیم کے نام پر ایک بالکل بے معنی قسم کے نام سے جو ہے انہیں پکارنا شروع کر دیا جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک دماغ جس کے اندر روزانہ کی بنیاد پر اس کا اپنا جو تعارف ہے وہ ایک بے معنی نام کے طور پر پہنچ رہا ہو، اس بچے سے پھر عملی زندگی کے اندر کوئی بہت بڑا کام اس کی توقع یا امید کیسے رکھی جا سکتی ہے. اسی لیے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے لگ بھگ 1500 سال پہلے یہ تلقین کی کہ اچھا نام رکھا بھی جائے، اور نہ صرف رکھا جائے بلکہ اچھے نام کے ساتھ پکارا بھی جائے. تو یہ بھی ایک والدین کی طرف ذمہ داری ہے اولاد کے حقوق کے ذیل میں کہ وہ اسے اچھے نام سے نام رکھیں بھی اور اچھے نام سے پکاریں بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، گزشتہ دنوں میری نظر سے ایک تفصیلی ایک لیکچر گزرا ایک عالمہ کا، اور اس میں وہ گفتگو کر رہی تھی کہ آپ بچوں کو مار پیٹ نہیں سکتے ہیں چہرے پہ. پھر اس کی پوری ڈیٹیلز تھیں کہ چہرے پہ نہیں مارنا، اور پھر اس طریقے سے مار پیٹ نہیں کرنی کہ نشان رہے، اور 2-3 دن کی اگر بات کی ہے کہ 2-3 دن تک اگر کوئی نشان ہے تو وہ تو پھر بہت ہی. میں اس پر ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ جب ہم پیرنٹس اکثر بات کرتے ہیں یا اکثر ہم نے بہت سارے لیکچرز یہ بھی سنے ہیں کہ بچے جب ضد کریں یا کچھ ایسی صورتیں ہوں، نماز نہیں پڑھیں، تو آپ ان کے ساتھ مار پیٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ خاتون اسکالر یہ فرما رہی تھی کہ بچے آپ کی ملکیت نہیں ہیں، یو ڈونٹ اون دیم. میں چاہ رہی تھی کہ چونکہ وہ بات وہاں پہ میرے مائنڈ میں سٹک رہی کہ کیونکہ جب ہم پیرنٹس ہوتے ہیں تو ہم بچوں پر اپنا حق
ایسے سمجھتے ہیں کہ اب ان کی تربیت کے لیے یا ان کے صحیح کے لیے اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور مار پیٹ بھی بہت نارمل یا کامن ہے ہمارے ہاں, ویسٹرن میں نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں اس کو تربیت کا حصہ ہی سمجھا جاتا ہے. اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ سادہ سی بات ہے, یہ دین کیونکہ بالکل فطری احکامات جاری کرتا ہے, اس لیے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسے اہم ترین معاملے میں یہ فرمایا کہ جب 7 برس کا بچہ ہو تو اسے نماز کی ترغیب دلائی جائے, اسے اس کے فوائد بیان کیے جائیں, اس کے لیے ماحول ایسا ترتیب دیا جائے کہ اسے نماز پڑھنے میں راحت محسوس ہو, اسے خوشی محسوس ہو, وہ اسے ایک بوجھ کے طور پر اور ایک ذمہ داری کا وہ جو ایک ناخوشگوار سا احساس ہوتا ہے اس کے ساتھ نہ پڑھ رہا ہو, بلکہ اس کے اندر اس کے لیے ایک ایسی روحانی اور قلبی تسکین کا ذریعہ پیدا کیا جائے. اور یہ والدین کی ذمہ داری میں شامل ہے. صرف زبان سے بار بار اسے یاد دہانی کرا دینا یہ کافی نہیں ہے, بلکہ خود اپنے عمل سے اور اپنے ماحول سے اس کے لیے ایک رغبت پیدا کرنا یہ والدین کی ذمہ داری کے اندر شامل ہے. سرکار ختمی مرتبہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا کہ 7 برس کی عمر میں ترغیب دلانا شروع کرو اور 3 برس تک ترغیب دلانی ہے, یعنی 3 برس تک آپ اس کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے ہیں. اب کوئی بچہ جسے 3 برس تک گھر کا بہترین ماحول مل رہا ہے, بہت سازگار ماحول مل رہا ہے نماز کے لیے, والدین کو عملی طور پر وہ نماز کو ایک سپریم پرائرٹی کے طور پر اپنی زندگی میں دیکھ بھی رہا ہے, اور پھر ماحول بھی بہت خوشگوار اس کو مل رہا ہے, اور 3 برس کی مسلسل توجہ دلانے کے باوجود اگر وہ اس کی طرف راغب نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے لاشعور میں نسبتاً کسی درجے کی سختی جو ہے وہ کرنا پڑتی ہے. اور پھر اسی لیے حضور نے یہ فرمایا کہ جب 10 برس کا ہو جائے تو پھر اس وقت اس کے اوپر سختی کے ساتھ اسے کہو کہ وہ اس کا حصہ بنے. اور یہ یعنی ہم خواہ مخواہ جیسے ہی سختی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہم مغرب کے جو وہ ایک نام نہاد سی ایک آزادی کی تحریک, ہم اس کے فوراً اس کے روب میں آ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں دنیا بھر میں جتنے لوگ بھی بچوں کی تربیت کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک خاص وقت کے بعد جیسے کسی شخص کو اپنی بھی زندگی کے کسی مرحلے میں کوئی عادت چھوڑنا ہو, کوئی نئی خوبصورتی خوبی اپنے اندر داخل کرنی ہو اپنے معاملات میں اپنی عادات میں, تو اسے ایک درجے کی اپنے اوپر سختی کرنا پڑتی ہے. جو آدمی صبح خیز نہیں ہے, جو صبح نہیں اٹھ سکتا, میں سمجھتا ہوں اسے میری بات زیادہ بہتر سمجھ آ رہی ہوگی کہ اس کو اندازہ ہے کہ لگ بھگ 50 سال سے وہ اس بات کا قائل ہے کہ صبح اٹھنا جو ہے وہ فائدے مند ہے اور ہر طرح کے فائدے اس کے اندر موجود ہیں, لیکن جب وہ عادت پختہ ہونے لگتی ہے تو پھر اس کو اپنی زندگی سے خارج کرنے کے لیے, اسے نکالنے کے لیے اور اچھی چیز کو اچھی عادت کو اپنانے کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑتا ہے نا. بس پوری دیانتداری کے ساتھ جتنا خیر کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ پر جبر کرنے کا ایک وہ ہے ایک مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے, بس اتنی سختی اور اتنا جبر آپ اپنے بچے پہ کر سکتے ہیں. اور یقین مانیں جب آپ اخلاص کے ساتھ ماحول فراہم کرتے ہوئے بچے کی نفسیات اور مزاج کو سمجھتے ہوئے جب آپ اس کے اوپر اور جذبہ ہمدردی کے ساتھ خیر سگالی کے ساتھ یعنی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ جب آپ اس کے لیے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو خود بخود آپ کی دعائیں رنگ لانا شروع کر دیتی ہیں, آپ کی محنت جو ہے وہ اس کی زندگی کے اندر ایک خوشگوار عمل کی شکل میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے. سو براہ راست 2 ٹوک جو اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ سختی سے مراد کسی بری عادت سے بچانے کے لیے جتنی مجھے اپنے آپ پہ سختی کرنا پڑتی ہے اتنی سختی آپ خیرخواہی کے ساتھ, کیونکہ ہم اپنی اولاد کو ملکیت سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن اپنے وجود کا حصہ سمجھتے ہیں, اپنی زندگیوں کا حصہ سمجھتے ہیں, بلکہ اپنا مستقبل سمجھتے ہیں. اور میں تو بڑی دیانتداری سے یہ کہتا ہوں کہ ایک درجہ آگے جا کے اپنی اس اولاد کو اپنی آخرت کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے ہیں. یہ صرف دنیا کے اندر ہی خیرخواہی کا ذریعہ نہیں ہے, اچھی اولاد جو ہے وہ اگلے جہان کے لیے بھی آپ کے لیے آسانیوں کا اور روشنی کا ذریعہ بنتی ہے. اس لیے ان پر کل وقتی محنت کی ضرورت ہے, اور جتنا اپنی بری عادات کو ختم کرنے کے لیے محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے حکمت اور تدبیر کے ساتھ, بالکل اتنی ہی حکمت تدبیر اور خیرخواہی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ آپ اپنے بچوں پہ بھی سختی کر سکتے. اور آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پاس آتے ہیں اور اپنے گھر کے مسائل, اپنی ذاتی زندگی کے مسائل, اپنے دوستوں جو ساتھ کھیلنے والے دوست ہیں ان کے مسائل حضور کے سامنے بیان کرتے ہیں, اور حضور پورے وقار کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ توجہ دیتے ہوئے جیسے کسی بڑے کی بات کو سنتے ہیں اس طرح ان کی بات کو سنتے ہیں اور پھر ان کے والدین سے ان کے مسائل پر بات کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ حضور کی زندگی سے آپ کے لیے, میرے لیے, ہمارے زمانے کے سارے والدین کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے یعنی جو اسے کہتے ہیں نا مینٹور بننے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا دوست بننے کی کوشش کرنی چاہیے, تاکہ وہ
زیادہ بہتر انداز میں ہم انہیں سمجھ سکیں اور وہ ہماری جو خواہش اور خواب ہے اس کو سمجھ سکیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، ایک مرتبہ پھر سے آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے، اور آج کا موضوع جو ہے وہ وقت کی ضرورت بھی تھا اور بڑی اچھی تفصیلی گفتگو بھی اس کے اوپر رہی، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں کو جانتے ہیں، ہم ان پر عمل بھی کر سکیں. اور آخری بات پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے کہ اپنے بچوں کے لیے ہم اچھی خواہشات رکھتے ہیں، دنیا کا ہر ماں باپ رکھتا ہے، لیکن ان کے حق میں ان کے لیے دعا کیا کریں. والدین کی دعا، ماں کی دعا اللہ سنتا ہے، وہ رب تک پہنچتی ہے. اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، فیڈ بیک اپنا لازمی شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.